अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को साबिक़ बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद से राबता करने का मशवरा देते हुए कहा है कि बेहतर होगा शहबाज शरीफ शेख हसीना को फ़ोन करके रास्ता पूछ लें। बांग्लादेश की सूरत हाल निशाने इबरत है। अगर किसी सियासी पार्टी को स्पेस नहीं देंगे तो नतीजा भी हसीना वाजिद जैसा ही होगा। आज वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि बानी पीटीआई खुद का मवाजना शेख मुजीब से करते रहे। एक मुजस्समा गिरने से बानी पीटीआई ने ईमान बदल लिया। बानी पीटीआई ने शेख मुजीब को हीरो बनाकर अपना मवाजना शेख मुजीब से किया। पाकिस्तान में बांग्लादेश की सियासी और माशी सूरत हाल की मिसालें देने का चलन आज का नहीं, बड़ा पुराना है। मगर बुनियादी सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश का तकाबुल पाकिस्तान के सियासी हालात के साथ किया भी जा सकता है? कोई शक नहीं कि बंगाल में सियासी और तहजीबी शऊर की तारीख बड़ी पुरानी है। मशरक़ी पाकिस्तान के तौर पर भी बंगाल ने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए भरपूर किरदार अदा किया। मगर ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान से अलहदगी के बाद भी बांग्लादेश में तसलसल के साथ जमहूरी निज़ाम चल नहीं पाया। आज जो लोग शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे के गिरने को बड़ा वाक़या समझ रहे हैं, वो भूल रहे हैं कि बांग्लादेश के क़याम के सिर्फ 4 साल बाद ही 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेशी फ़ौज के धड़े ने शेख मुजीब और उनके ख़ानदान को कत्ल कर दिया था। जबकि उसी साल बांग्लादेश में मजीद 2 फौजी बगावतें भी हुईं, जिनके नतीजे में नवंबर 1975 में जनरल ज़ियाउर रहमान ने इक़्तिदार संभाल लिया। 1981 में जनरल ज़ियाउर रहमान को भी कत्ल कर दिया गया था। ये कार्रवाई फौजी अफसरान के ग्रुप ने ही की। 1982 में जनरल इरशाद ने मार्शल लॉ लगाकर इक़्तिदार संभाला और बाद में सदर बन गए। 2007 में आर्मी चीफ ने फिर बगावत की और 2 साला अबूरी हुकूमत बनाई, जिसे बांग्लादेशी मॉडल भी कहा गया। इसके बाद 2009 में शेख हसीना इक़्तिदार में आई। शेख हसीना ने 15 साल ऐसी हुकूमत की कि ताहाल कोई भी मुल्क उनको पनाह देने का हतमी फैसला नहीं कर पा रहा। इसके मुकाबले में पाकिस्तान में भी 10-11 साल तक फौजी हुक्मरान रहे, मगर उस दौरान जमहूरियत के लिए तहरीकें भी चलती रहीं। MRD और वकला तहरीक इसकी 2 बड़ी मिसालें हैं। जबकि हकीकत यह भी है कि पाकिस्तान में आज तक किसी सिविल या फौजी हुक्मरान को 15 साल तक हुक्मरानी का मौका नहीं मिल पाया। इन हालात में पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ तकाबुल करना इल्मी एतबार से दुरुस्त रवैया है या नहीं, इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, इफ्तिखार अहमद और हमाद गजनवी साहब। आप सभी के लिए सवाल। पाकिस्तानी सियासत हुकूमत में हो या अपोजिशन में बांग्लादेश में मुमासलत तलाश करती है। क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान का तकाबुल बनता है? शहजाद चौधरी साहब, ये हमारे सियासतदान हुकूमत में हो तो किसी और तरह देखते हैं बांग्लादेश को, अपोजिशन में हो तो कुछ और तलाश करते हैं। वहाँ पर कोई मुमासलत है, तकाबुल है इन दोनों का? इसका जवाब इस सवाल में है कि क्या बांग्लादेश और चीन में मुमासलत है, क्या बांग्लादेश और फिलिपाइन में मुमासलत है, क्या बांग्लादेश और तुर्की में मुमासलत है, ईरान के साथ कोई मुमासलत है, रूस के साथ, रूसी इनकलाब जब हुआ था या फ्रांसीसी इनकलाब, उसमें मुमासलत है। तो समझ ही आती है कि मुमासलत का ताल्लुक इससे नहीं है कि सियासी तौर पर क्या मुमासलत है। मुमासलत का ताल्लुक इससे है कि अवामी रद्द-ए-अमल की जो मुमासलत है वो हुआ करती है। अवामी रद्द-ए-अमल डिसाइड करता है कि होना क्या है, वरना फिलिपाइन कहाँ और कहाँ बांग्लादेश और कहाँ कोई और मुल्क। अवामी रद्द-ए-अमल इसका ये नतीजा लेके आता है जो कि इस किस्म की टर्मोइल या क्योस के अंदर आता है। दुआ ये करनी चाहिए कि ऐसा कभी भी ना हो, कभी होना ही नहीं चाहिए। हर वो इनकलाब जिसका हमने नाम लिया या जिसका नाम लिया जा सकता है तारीखी तौर पर या रिसेंट जो हमारी पिछली तारीख है दुनिया की, उसके अंदर वो हमेशा ऐसा ही होता है कि कभी हमेशा गैर मुस्तहकम होता है। लगता है कि अभी इसने सेटल होना है। जो रूस का इनकलाब था आज नहीं है, जो माओ ज़ेतुंग का चीन था वो आज का चीन नहीं है, वो 1979 का देंग ज़ियाओपिंग का चीन नहीं था। तो हर दौर मुख्तलिफ होता है क्योंकि अवामी उमंगों के मुताबिक हर निज़ाम को ढलना होता है। हर निज़ाम की जो कामयाबी है उसका अवामी उमंगों के साथ मिलना, उसके इजहार का तरीका बनना लाजिम होता है। वही निज़ाम हमेशा देरपा होता है वो जो कि अवामी उमंगों के साथ साथ चलता रहे, और अब किसी निज़ाम का देरपा होना उसकी कामयाबी होती है। तो ये जब हम कहते हैं कि इनकलाब आएगा तो दुआ करनी चाहिए कि इनकलाब ना आए, क्योंकि ये एक लंबा दौर भी हो सकता है और एक ऐसा दौर भी हो सकता है, अगर बहुत लंबा नहीं है तो गैर मुस्तहकम जरूर होता है, टर्मोइल लेके आता है, क्यास लेके आता है। इसीलिए बीच में इदारे जो होते हैं, जो आईनी इदारे बनाए जाते हैं, आइन का जहां बार बार जिक्र किया जाता है, उसके इदारे बनाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, और फिर उसके बाद हुकूमतें जो कायम होती हैं, इन सब की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी निज़ाम को उस तरीके से ट्वीक किया जाए, उसको इस तरीके से बेहतर किया जाए कि अवामी उमंगों के साथ साथ चल सके।
تو اس طرح کا رد عمل ہوتا ہے. یہ رد عمل جو ہوتا ہے یہ بھوک ننگ افلاس، انصاف کا نہ ہونا، اپنے حقوق کا نہ ملنا، ایکول اپرچونٹی نہ ہونا، اس کی وجہ سے اس قسم کے رد عمل آتے ہیں. تو اگر اس میں سے سبق لینا ہے تو ضرور سبق لیجئے. عوامی جو آئینی ادارے ہیں ان کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اور وہ یہ ایسی فضا قائم کریں اپنے فیصلوں سے، اپنے پالیسی سے جو کہ عوامی منگوں کے مطابق چل رہے ہوں. تب اس قسم کا استحکام آتا ہے، تب اس کے بعد قومیں آگے بڑھتی ہیں. تو ہمارے صرف ایک سیاستدان چیز- کیا تلاش کرتے ہیں بنگلہ دیش کی سیاست میں سر میں ہوتے ہیں تو ان کو کچھ اور دکھتا ہے، حکومت میں ہوتے ہیں تو کچھ اور دکھتا ہے. یہ پارلیمنٹیرینز کو وہاں کیا دکھتا ہے؟ وہاں پہ تو ان کو تو مفادات دکھتے ہیں نا، مفادات دکھتے ہیں. وہ صرف ہر کوئی اپنے ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں ہے. عوام کی بات کون کرتا ہے؟ اس میں سے جتنی میں نے باتیں کی، اس میں بتائیے ہماری کسی بھی سائیڈ پہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، کس کا دھیان ہے ان چیزوں کے اوپر؟ نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں ڈرنا چاہیے عوامی رد عمل سے. اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان میں انتشار ہو. انتشار ہوگا تو افراتفری ہوگی، افراتفری ہوگی تو نقصان بے انتہا ہوگا، شاید ہم پٹری پہ دوبارہ کبھی چڑھ نہ سکیں. صحیح ہے. اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے، بنگلہ دیش سے ڈرنے کی ضرورت ہے. سبق نہیں لینا چاہیے وہاں سے. ٹھیک ہے. سبق وہ لیں جو کہ آپ کے ملک کی بقا اور آپ کے نظام کی جو اس کی دیرپا ہونا ہے اس کے لیے اس کی مدد کر سکے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں، نہ کہ یہ. تو اس لیے ہمارے پاس جو نظام ہے اس کو بہتر طور پہ چلائیے تاکہ عوامی رد عمل کو اس طریقے سے آپ اس کو کم کر سکیں اور اس کو آگے لے کے چل سکیں. کبھی آپریشن یاد رکھیے، سپریشن جہاں ہوگی، جہاں دباؤ ڈالا جائے گا، جبر کے ساتھ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہاں پہ آپریشن کیا اظہار آئے گا، آپریشن آئے گا. جہاں آپریشن آئے گا وہاں پر رد عمل آئے گا. اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال، یہ تمام سمجھ رہے ہیں نا لوگ جو سن رہے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو غور کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے ان چیزوں کا. تو اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے نا. تو عمل جانا ہو، صرف باتیں ہوں تو بدقسمتی سے پھر ایسے ہی نتائج آیا کرتے ہیں. افتخار صاحب، شیخ مجیب الرحمان کا جو پولیٹیکل کریکٹر ہے، خود بنگلہ دیش میں اس سیاسی کردار پر سیاسی جماعتوں کا ایک موقف موجود نہیں ہے. عوامی لیگ کو رکھ کر ایک طرف رکھیں، اگر بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی کی رائے بھی اس پر مختلف ہے. اس کے باوجود پاکستانی سیاست میں اس کردار کی مثالیں دی کیوں جاتی ہیں؟ عمران خان ہی نہیں، نواز شریف بھی پاناما کے بعد شیخ مجیب کی حب الوطنی ان کو یاد آنا شروع ہو جاتی تھی، پھر عمران خان کو یاد آنا شروع ہوئی، اور آج کی جو حکمران ہے وہ غداری کو یاد کرتے. کیوں وہ کردار اتنا زیادہ اپیلنگ ہے یہاں پر؟ کیا تقابل ہے؟ بے مقصد بات ہے، بے مقصد سیاست کرتے ہیں، بے مقصد گفتگو کرتے ہیں. شہزاد صاحب نے جو ریزننگ بتائی ہے، یہ جو دونوں حضرات کا آپ نے نام لیا، کیا ان دونوں نے کوئی ایک ریزن بتائی؟ دیکھیں بات سنیں، معاملہ وہاں پہ شروع ہوتا ہے کوٹا سسٹم سے. کوٹا سسٹم ایک ہے کہ رضاکار جو کہلاتے ہیں، جو لوگ جنہوں نے فوج پاکستان کی وہاں پہ مدد کی 71 میں اپنے مخالفین کے خلاف، وہ رضاکار کہلائے. ان کا ایک کوٹا تھا، کوٹا ختم ہو گیا، عدالت نے کوٹا بحال کر دیا، بحث کوٹے سے شروع ہوئی. اور چونکہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں، جو طالب علم ہوتے ہیں یونیورسٹیوں کے، وہ طاقت ہوتے ہیں، وہ اپنے سیاسی نظریات سے اختلاف رکھنے کے باوجود کچھ ایشوز پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ ماضی میں پاکستان میں 1969-70 میں ہم نے دیکھا، پھر 77 میں دیکھا. یہ ہوا اور جھگڑے ہوئے، 200 سے زیادہ کیجولیٹیز ہوئی. نتیجہ یہی ہونا تھا جو ہوا. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی پاکستان کے سیاستدان کیوں اپنے آپ کو مجیب الرحمان کی طرح گولیوں سے مروانا چاہتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ مثال کیوں دیتے ہیں کہ بھاگ کے جوتے چھوڑ کے ننگے پاؤں بھاگ کے کسی کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے دوسرے ملک میں جانے کی. یہاں سے کوئی بھاگا نہیں آج تک، جو بھی تحریکیں چلی، مگر آج بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس واقعہ حسینہ واجد واقعے کے بعد مجھے یہ لگ رہا ہے پاکستان میں بھی کچھ بڑا ہونے والا ہے. دیکھیں، آپ نام لیتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا. ان کو میں کہوں گا کہ ان کو پاکستان کی فیڈریشن کی سیاست کا کوئی علم ہی نہیں ہے. پاکستان ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے، بنگلہ دیش ایک فیڈرل اسٹیٹ نہیں تھی. پاکستان کے فیڈرل اسٹیٹس کے ہونے کی وجہ سے اس کے مشکلات اور معاملات ڈفرنٹ ہیں. آپ دیکھیں اسی کوٹا سسٹم کے اوپر کیا آپ نے اس نوعیت کا کوئی ہنگامہ سندھ میں ہوتے دیکھا؟ ہوا چھوٹے سطح پہ. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے.
यहाँ से कोई नंगे पाँव नहीं भागेगा। और फ़र्ज़ करें अगर नंगे पाँव को भागता भी है मार्च अगले साल में, जो ये कहानी बना रहे हैं कि नवंबर से तारीख शुरू होगी गुर्बत के ख़ात्मे के हवाले से, महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, और मार्च में ख़त्म होगी, तो फिर क्या इनको पता नहीं कि मार्च में फिर कौन आएगा और वहाँ पे कौन आया है? और वहाँ पे जो ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होगी है, वो जो उनके आपस के बामी क्लैश हैं वो बड़े डेंजरस हैं। सही। वहाँ पे हिंदुओं के साथ, वहाँ पे क्रिश्चियनों के साथ जो सलूक हो रहा है, क्या हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या हम उसको एफोर्ड कर सकते हैं? क्या ये खुशी की बात है? क्या ये कोई एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल तो ये हो सकती थी कि जो कोटा सिस्टम वहाँ पे किया गया उसके नताइज में जो ताकत का इस्तेमाल किया गया वो नहीं होना चाहिए था। और मैं बड़ा खुश हूँ कि 9 मई के वाक़यात होने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर ताकत का वो इस्तेमाल नहीं हुआ। सही। और बहुत अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है जी। वरना यही सूरत हाल पैदा हो सकती है। कोई तकाबुल ना मुमासलत आपको नजर आती है, मगर हमारे मेरे नज़दीक आज की सूरत हाल में while we are talking today कोई ऐसा कंपैरिजन, देखिए वो तरक्की कर रहे थे, वो हमसे बेहतर जा रहे थे, उनकी इक़्तिसादियात हमसे बेहतर जा रही थी, हम ये सारे लोग उनकी तारीफें कर रहे थे उनकी इक़्तिसादियात की। ठीक है, मगर खोखली नजर आई जब आप इक़्तिसादियात खोखली नजर नहीं आई। सिस्टम में एक ऐसा रुकावट डालने की कोशिश की गई कि जिनके खिलाफ वो रुकावट डाल रही थी वो इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया अथॉरिटी को। जब अथॉरिटी को चैलेंज किया, ताकत का इस्तेमाल हुआ और ताकत के इस्तेमाल के नतीजे में फिर उस रियासत को बचाने के लिए वो लोग आ गए जिन्होंने खाकी यूनिफॉर्म पहनी है। ज़ैगम साहब, पाकिस्तान में बार बार बांग्लादेशी मॉडल, फिर उनकी माशी तरक्की के हवाले या निगरान हुकूमतों का निज़ाम या नाकाम हाइब्रिड निज़ाम, यहाँ बहुत सी मिसालें, हवाले सब कुछ होता है, मगर इस सब के बावजूद वहाँ से शेख हसीना को ऐसी नफरत का सामना करना पड़ा कि मुल्क छोड़कर फरार होना पड़ा। पाकिस्तान में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। क्या अब भी पाकिस्तान में बांग्लादेश के सियासी और माशी हवालों की मिसाल या तकाबुल की गुंजाइश है? ना सिर्फ गुंजाइश है बल्कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे अहम अगर कोई हवाला है पाकिस्तान पर बात करने का तो वो बांग्लादेश है। देखिए, हर मुल्क को उसके अपने साको सबाक में देखा जाता है, लेकिन जो कंपैरिजन्स है वो भी बहुत अहम होते हैं। बांग्लादेश जनूबी एशिया का मुसलमान मुल्क है जिससे 1000 साल के तहजीबी रिश्ते हैं। हमारी तारीख इकट्ठी है मुस्लिम साउथ एशिया की। सिर्फ 55 साल पहले पाकिस्तान से वो अलग हुआ है, और जब अलग हुआ पाकिस्तान जैसे हालात, पाकिस्तान से बुरे हालात, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, हेनरी किसिंजर ने कहा कि ये मुल्क एक बास्केट केस है। इतना सा मुल्क है, छोटा सा, और इतनी आबादी, कोई वसाइल नहीं सिवाय समंदर के जहां से मछली निकलती है। और उस बास्केट केस ने एशियन टाइगर अपने आप को बना के दिखा दिया। किस तरह की तरक्की की आप देखिए, दुनिया मिसालें देती है, हम क्यों उस तरह की तरक्की नहीं कर सके? जो शाइनिंग स्टार था 1960 का, वो क्यों पीछे रह गया? बांग्लादेश 15 साल से 6 से 8% की ग्रोथ पे चल रहा है, और पाकिस्तान मुश्किल 3 से 4% की ग्रोथ, आधी ग्रोथ, और वो भी बूम और बस्ट इकानमी। आखिर मईशत का मवाजना क्यों नहीं बनता? पाकिस्तान कपास उगाता है और जनूबी एशिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बांग्लादेश है। कपास वाला टेक्सटाइल क्यों एक्सपोर्ट नहीं करता? क्यों कंपैरिजन नहीं बनता? हम क्यों धागा बना बना के डंप करते हैं? इस पूरी इकानमी पे सवाल है ना कि किस तरह की हमने क्रोनी कैपिटलिस्ट इकानमी बनाई है। आज एक बांग्लादेशी पाकिस्तानी से 8 साल ज्यादा जिंदा रहता है, वहां का बच्चा कम मरता है, वहां की आबादी पाकिस्तान से आधी रफ्तार पे बढ़ रही है, मईशत दुगनी तिगनी है और आबादी आधी है, तकरीबन स्टेबल है। आखिर कोई बात है ना? फिर तकाबुल तो ना हुआ कोई भी। दूसरा जी, तकाबुल ही तकाबुल है ना जी। आखिर क्या वजह है कि एक जैसे हालात, एक जैसी स्टार्ट, एक जैसी पॉलिटिकल सर, क्या सकाफती, लिसानी, जुग्राफियाई तौर पर भी हम बहुत मुख्तलिफ नहीं? वो 2200 किलोमीटर दूर हमसे, क्या हालात और वाकयात भी मुख्तलिफ नहीं दोनों खित्तों के? जी मुख्तलिफ भी हैं, मिलते भी हैं। मुझे एक कंपैरिजन और करने दीजिए, फिर मैं पॉलिटिकल बात कर लेता हूं। मैं मईशत की बात कर रहा था।
آخر ٹیکسٹائل اکانومی ہے نا وہاں کی, پاکستان بھی کاٹن سے ہی سارا کچھ کماتا ہے نا, پاکستان کی بھی تو ٹیکسٹائل اکانومی ہے نا, پاکستان کے وسائل کئی گنا زیادہ ہے نا, تو میرے خیال میں تو اکانومی کا بھی بنتا ہے. اور ایک اور بات, میں کچھ 6 بار بنگلہ دیش گیا ہوں, یقین کیجئے مجھے بنگلہ دیشی پاکستان سے بہت بہتر مسلمان لگے. ہم جیسا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں, مسجدوں میں جانے والے لوگ ہیں, وہی مولوی ہیں, وہی مسلمان ہیں, انتہائی اسپرچول لوگ ہیں. صحیح. آخر بنگلہ دیشی کیوں وکھرے ٹائپ کے مسلمان نہیں ہیں؟ کمپیرزن کیوں نہیں بنتا؟ بنگلہ دیش میں مسلمان کا گلا کیوں نہیں کاٹ رہا؟ وہاں مسجدوں سے کافر کافر کے نعرے کیوں نہیں لگتے؟ وہاں توہین مذہب پہ لوگوں کو زندہ کیوں نہیں جلایا جاتا؟ مجھے بتائیے وہاں کے اور یہاں کے مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ وہاں کی ریاست نے مذہب کو اس طرح استعمال کیوں نہیں کیا؟ کتنا بڑا کمپیرزن ہے. اور دیکھیں سب سے بڑا کمپیرزن پالیٹکس میں بنتا ہے. پوسٹ کالونیل سٹیٹ انگریزوں سے آزاد ہوئی, ایک جیسے پولیٹیکل سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک. یہاں پہ وہ چیز ہے جہاں پہ بنگلہ دیش کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے. ویسے ہی ڈکٹیٹرشپ, ویسے ہی ہائبرڈ سسٹم, اور سب سے اہم بات سنگل پارٹی ڈکٹیٹرشپ کا شوق اور جنون. بھٹو, مجیب, نواز, عمران اور پھر محترمہ حسینہ واجد, ایک پارٹی, سنیا ہومن گلیاں, وہی خواہش, بار بار بربادی. دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, لیکن ڈکٹیٹرشپ قائم کرنی. سب سے اہم مثال ہے, اگر باہر جانے کا دروازہ نہیں رکھو گے تو پھر یہ ہوگا. اور پاکستان میں کئی بار ہوا ہے, جب بھی ڈکٹیٹر گیا ہے پیچھے تباہیاں چھوڑ کر گیا. میرے خیال میں بہت بڑا لیسن ہے پاکستان کے پالیٹیشنز کے لیے بھی اور پاکستان کی اشرافیہ کے لیے بھی کہ یہ سٹیم وال ملک کو مت بناؤ. درست ہے. دروازے کھول کے رکھو, کھڑکیاں کھول کے رکھو. ٹھیک ہے. حماد صاحب, گزشتہ روز سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں سیاستدانوں کی جانب سے جیسے کامنٹس آئے, اسی لیے سوال رکھا کہ پاکستانی سیاستدان وہاں مماثلت تلاش کرتے ہیں, ایک کا ہیرو اور دوسرے کے لیے زیرو ہوتا ہے. آخر کیوں تلاش کرتے ہیں, اور کیا مثال ممکن ہے آج اتنے سال بعد بھی کہ وہ بنگلہ دیش میں جا کے دیکھتے ہیں کہ آپ کا ہیرو آج میرے لیے زیرو اور میرا زیرو آپ کے لیے ہیرو؟ مثال دیکھیے, آپ موازنہ تو آپ کو کرنا پڑتا ہے. دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں, یعنی بطور اسٹوڈنٹس آف پولیٹیکل سائنس اور سسٹمز کو ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ وہاں کیا صورتحال تھی, کیوں ہوا یہ. ایک حکومت جو چل رہی تھی وہ, اور آپ جیسے دوست گنوا بھی رہے ہیں کہ اس قدر معاشی ترقی, انفراسٹرکچر بن رہا ہے, پاورٹی ایلیویشن ہو رہی ہے اور پاپولیشن کنٹرول ہو رہی ہے اور سب اچھے اشاریہ آ رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے. تو پھر یہ دوست جو کمپیریزنس کر رہے ہیں یہ سارے ویلڈ ہیں. پر سر میرا ایک سوال ہے, آپ کو معذرت سے ٹوکنے کے لیے, میں سوال یہ اس لیے رکھ رہی ہوں کہ ہماری داخلی سیاست میں بڑے لیڈرز اس کو استعمال کرتے ہیں نعرے اور الزام کے لیے. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارے یہاں پر صرف نہیں ہوتا ہے. خطے کے ملک جو ہیں وہ جب کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس طرح کی, کوئی پولیٹیکل اپ ہیول ہوتا ہے تو اس پر بات کی جاتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ کانگریس کہہ رہی ہے کہ یہ ہم بھی اینرکی کی طرف بڑھ سکتے ہیں, اور مودی صاحب جس طرح آٹوکریٹک رول کر رہے ہیں تو اس ملک میں بھی یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اسی طرح سب لوگ اپنی سیاسی ایک تو پوائنٹ سکورنگ بھی کرتے ہیں نا, پولیٹیکل لوگ تو اپنے آرگیومنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو سنجیدہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں وہ بھی ایلیمنٹس کو دیکھتے ہیں, فیکٹرز دیکھتے ہیں کہ کیوں یہ ہوا, کس نہج پر گئے معاملات. تو اسی حوالے سے میں اس میں, دوستوں نے ساری باتیں لگ بھگ کر لیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 نکات بس میں آپ کو تیزی سے گنواتا ہوں. یہ ایک ہائیبرڈ نظام تھا بنگلہ دیش میں, یہ بات ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ہائیبرڈ نظام کی ایک شکل تھی جہاں پر مسنگ پرسنز بڑھتے جا رہے تھے, جہاں پہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی تھیں, یہ سب چیزیں وہاں پر ہو رہی تھیں, اور فراڈولنٹ الیکشنز ہو رہے تھے, ایک کے بعد ایک ہو رہا تھا. تو یہ ہائیبرڈ نظام حکومت سب مل کے وہ کر رہے تھے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ اب آخر میں فورسز نے کہہ دیا کہ ہم نہیں گولی چلائیں گے اور ہم نہیں کریں گے. تو ہائیبرڈ نظام تو رکھا ہی اس لیے جاتا ہے, بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جب عوامی غیظ کا سامنا ہو تو کوئی چہرہ موجود ہو, دستیاب ہو, جیسے گالی پڑ رہی ہو, جیسے جوتا پڑ رہا ہو. تو یہ ہم نے ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں گے ایک زاویے سے تو بنگلہ دیش میں یہ ہوا ہے. دوسری بات, آپ نے پورے بنگلہ دیش میں جتنی ڈیبیٹ ہو رہی ہے آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں سنا ہوگا کسی سے کہ وہاں پر آئینی پوزیشن کیا تھی. جب ایسا کرائسس پیدا ہو جائے تو آئین کیا کہتا ہے, کیا ہونا چاہیے تھا, کون سا فورم تھا جہاں جا کر اس مسئلے کا حل نکل سکتا تھا. اس لیے نہیں کچھ کہہ رہا کیونکہ آئین کی بے حرمتی کی گئی ہے اس ملک میں. آئین میں تو لکھا ہوا تھا کہ یہاں رول آف لا ہوگا.
آئین میں تو تمام فنڈامنٹل رائٹس لکھے ہوئے تھے, ہیومن رائٹس لکھے ہوئے تھے, لیکن آپ نے مسلسل ان کی پامالی کی, آئین کو کمزور کیا, اور پھر جب وقت آیا تو آئین آپ کی مدد کو نہیں آیا. پارلیمنٹ توڑ دی جائے, یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں, آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ وہ کوٹ کر رہے ہیں ساتھ کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے. کانسٹیٹیوشن سے وہ باہر ہو گئے, اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن میں اتنی جان ہی نہیں تھی. آپ نے خود ہی اسے اتنے کچوکے پہنچائے, اتنا اس کو کمزور کیا کہ جب وقت آیا تو گن نکل آئی. یعنی آئین میں رستہ نہیں تھا, آئین میں تو رستہ تھا, لیکن آپ کا آئین کی جو پامالی تھی اور جو مسلسل آپ نے ابیوز کیا اس کو, اس کے نتیجے میں یہ نتائج نکلے. اب اس میں ایک ایلیمنٹ میں صرف آخری بات کر دوں, یوتھ بلج, یہ جو ہم جس کا ذکر کرتے ہیں نا پاکستان میں, یہ بنگلہ دیش میں بھی ہے, بنگلہ دیش میں ہم سے کم ہے. یہ اسٹوڈنٹ لیڈرز جو آپ دیکھ رہے ہیں اور جو ساری تحریک منظم ہوئی اور جنہوں نے قربانیاں دیں, یہ سارے نوجوان لوگ ہیں. اور ہمارے یہاں پر وہ لوگ 66% کے لگ بھگ ہیں, 30 سال سے کم. وہاں 65% ہیں 35 سال سے کم. جی, تو ہمارے یہاں پر موازنے بنتے ہیں اور کمپیریزنز بنتے ہیں. ہمیں اس سارے معاملے کو غور سے دیکھنا چاہیے, اور سبق, میں لفظ بول رہا ہوں, سبق سیکھنا چاہیے, سبق لینا چاہیے. اور یہ یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے حکومتی وزراء تک مہنگائی کا اعتراف کر رہے ہیں, کیا کوئی حل بھی ہے حکومت کے پاس؟ اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہروں میں رہنے والے پاکستانی صارفین کے مالی چیلنجز میں گزشتہ سال کے مقابلے میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے. شہریوں کو لاحق مالیاتی چیلنجز گزشتہ سال کے نسبت 14% بڑھ گئے ہیں. پلس کنسلٹنٹ کی تازہ تحقیق کے مطابق 74% پاکستانی اپنی موجودہ آمدن میں اخراجات پورے نہیں کر پا رہے. مئی 2023 میں یہ تعداد 60% تھی. ان 74% افراد میں سے 60% افراد نے اشیاء خور و نوش کی ضرورتوں میں کمی کر کے اپنے اخراجات پورے کیے. 40% نے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے رقم ادھار پر لی, جبکہ 10% ایسے بھی ہیں جنہوں نے اخراجات کم کرنے اور رقم ادھار لینے کے ساتھ ساتھ اضافی جزوی نوکریاں بھی کی. وہ افراد جنہوں نے اپنے اخراجات کم کیے, ان میں سے 56% افراد کا یہ کہنا تھا کہ وہ ضروری اخراجات میں کمی کے باوجود کوئی رقم نہیں بچا پائے. یہ تحقیق پاکستان کے 11 بڑے شہروں میں کی گئی. ادارہ شماریات کے مطابق ملک بھر میں نئے مالی سال کے پہلے ماہ میں مہنگائی کی شرح میں 2.1% اضافہ ہوا. اعداد و شمار کے مطابق جولائی میں خوراک سالانہ بنیاد پر مہنگی ہوئی, کپڑے اور جوتے 18% تک مہنگے ہوئے, جبکہ بجلی, پانی, گیس کے چارجز میں بھی اضافہ ہوا. گزشتہ سال کی نسبت صحت کی سہولیات 19% سے زائد مہنگی ہوئیں. ٹرانسپورٹ کرایوں میں 12%, جبکہ تفریحی سہولتوں میں 10% اضافہ ہوا. یوں گزشتہ ایک سال کے مقابلے میں ایک عام پاکستانی شہری کی خوراک سے لے کر کپڑوں اور جوتوں تک, صحت سے لے کر تعلیم تک اور یوٹیلیٹی بل سے لے کر ٹرانسپورٹ تک سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے. اخراجات کئی گنا بڑھ گئے. ٹیکسز میں بھی ہوش ربا اضافہ ہوا, جس سے آمدن مزید کم ہو گئی. حکومت کو کمان سنبھالے 5 ماہ ہو چکے, مگر عوام کی معاشی حالت بہتر کی بجائے مزید خراب ہوتی جا رہی ہے, جس کا اعتراف خود نواز شریف, وزیر اعظم شہباز شریف اور حکومتی وزراء اور پارٹی رہنما بھی کر رہے ہیں. اسی پر پینل کے لیے سوال. 74% پاکستانی موجودہ آمدن میں اخراجات پورے کرنے سے قاصر. سروے رپورٹ. نواز شریف سے لے کر وزراء تک مہنگائی کا اعتراف کر رہے ہیں. کیا اعتراف سے معیشت بہتر اور سیاست غیر مقبول ہونے سے بچ سکتی ہے؟ زیغم صاحب. کیسے بچ سکتی ہے؟ آپ دیکھیے, جو ایک سال گزرا ہے, قیامت کا سال, جس میں آپ کی 2.5% آبادی بڑھی ہے اور 2.4% معیشت بڑھی ہے. تو پاکستان جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہے, اور 26% مہنگائی بڑھی ہے. یعنی جس کو کہتے ہیں سٹیگفلیشن. صرف انفلیشن نہیں ہے, صرف مہنگائی نہیں بڑھ رہی, ایک معاشی بحران ہے, معیشت بہتر نہیں ہو رہی, لوگوں کی انکمز نہیں بڑھ رہی, اور اس کے اوپر یہ ہے کہ اتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے. نوجوان نسل ہے, ہر سال ملینز نئے لوگ ہیں جو روزگار کے لیے میدان میں آ رہے ہیں, ان کے لیے روزگار نہیں ہے. 1 کروڑ لوگ مڈل کلاس سے غربت میں گر گئے ہیں. آپ تصور کیجئے کتنے اس وقت بزرگ ہوں گے, لاکھوں, جو اس وقت بلڈ پریشر کی دوا افورڈ نہیں کر سکتے, جو شوگر کی دوا افورڈ نہیں کر سکتے, جو اپنا علاج نہیں کرا سکتے, آپریشن نہیں کرا سکتے. صحیح. کتنے لوگ صحت کو افورڈ نہ کرنے کی وجہ سے مر گئے ہوں گے. بچوں کا تصور کیجئے جن کے والدین فارمولا ملک افورڈ نہیں کر سکتے. کتنے بچوں کو سکولوں سے نکال لیا گیا ہوگا. آپ ذرا یونیورسٹی سے کسی سے پوچھئے, میرا یونیورسٹیوں سے تعلق رہتا ہے, ڈپارٹمنٹس بند ہو رہے ہیں. ہر یونیورسٹی میں درجن سے زیادہ ڈپارٹمنٹ ہے جہاں ایک بچے نے بھی اپلائی ہی نہیں کیا, داخلے کا فارم ہی نہیں بھرا.
پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں میں صحیح. یہ اعلیٰ تعلیم کا آپ کا حشر ہو رہا ہے. یہ دیکھیے ملک کس طرف کو جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سب کیا دھرا ہے پاکستان کی اس الیٹسٹ اکانومی کا اور اس الیٹ کا اور ان کی گریڈ کا اور ان کی غلط پالیسیوں کا اور اس ہرس کا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ٹھیک زیغم صاحب. افتخار صاحب، بجٹ میں حکومتی اخراجات میں 30%، قومی اسمبلی کا بجٹ 46%، سینٹ کا بجٹ 56%، صدارتی آفس کا بجٹ 62%، اراکین پارلیمنٹ کی مراعات میں اضافہ. اب اعتراف کرنے سے اور اس کھلی ڈکیتی سے کیا حکومت کو کوئی فائدہ ہوگا؟ عوام کے غصے میں اضافہ کر رہے ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن عوام کا غصہ نہیں اس لیول پہ آیا نا جس عوام لیول پہ بنگلہ دیش میں آ گیا. یہ حیران کن بات ہے کہ اتنی خرابیاں ہیں ہمارے میں، ہمارے نظام میں. لوگ فارم نہیں لے کے جا رہے یونیورسٹیوں میں داخلے کے، لیکن اس کے باوجود کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ سوچنے کی بات ہے ہم سب دانشوروں کے لیے کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا. کیا یہاں پہ وہ کیا ہوتا ہے، اغوا نہیں ہوتے؟ کیا ان اغوا کے خلاف مظاہرے نہیں ہوتے؟ کیا یہاں پہ انسانی حقوق کو چیلنج نہیں کیا جاتا؟ کیا یہاں پہ ظلم نہیں ہوتا؟ تو جب یہ سب کچھ یہاں پہ ہوتا ہے بشمول جو آپ نے بھی مجھے اتنی دکھ بھری داستان سنائی ہے، تو پھر بنگلہ دیش کی طرح یہاں پہ لوگ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ سوال میں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں نا. یہ جو لوگ آپ اتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور اتنا ڈیٹا ہمیں پیش کرتے ہیں، اتنی چیزیں ہمارے آگے پیش کرتے ہیں، اس کو بھی تو کبھی انالائز کریں کہ ہوا کیا ہے. ان کا اعتماد ہے ابھی بھی اپنی نہ، حکومتوں پر. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ان تمام خرابیوں کے باوجود پاکستان کے عوام کا اعتماد اپنی ریاست کے ڈھانچے میں ہے. ٹھیک. اور جس وقت وہ اس ریاست کے ڈھانچے میں ان کا اعتماد ختم ہو گیا تو پھر آپ کو سڑکوں پہ وہ مظاہرے نظر آئیں گے جو آپ نے ڈھاکہ میں بھی نہیں دیکھے، راجشاہی میں بھی نہیں دیکھے، چٹاگانگ میں بھی نہیں دیکھے. ٹھیک ہے. تو ایسا نہ کریں، ہمیں دیکھنا چاہیے ہم آگے جا رہے ہیں بہتری کی طرف. ٹھیک. میں اپنی تمام تر غربت اور لاچاری کے باوجود یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر میں کمپیریزن کروں پچھلے 2 مہینے میں تو تھوڑا سا ایک قدم میرا آگے گیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. وہ لوگ جو سازشی ہیں اور جو نہیں چاہتے یہ قدم آگے بڑھیں، ہاں ان کے لیے بہت ساری کہانیاں ہیں. درست ہو گیا جی. اور فیکٹس بھی اکٹھے کر سکتے ہیں اور ان کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ ان کا حق ہے. ایک بریک واپس آئیں گے تو شہزاد صاحب اور حماد صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں. پروگرام کے آخر حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب، وزیر اعظم، وفاقی وزراء، نواز شریف صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں مہنگائی کا، یعنی کہ مرض کی تشخیص ہو رہی ہے. علاج کیا ہے؟ حکیمی نسخے ہیں، ہومیوپیتھک طریقہ ہے، یا پھر کیمو تھراپی کی طرف جایا جائے گا؟ علاج پتہ ہے کسی کو؟ میرا خیال ہے پتہ ہونا چاہیے. دیکھیے، اگر ہم نے بنگلہ دیش کے انجام سے بچنا ہے تو ہمیں معیشت کو اور روزگار، ان 2 چیزوں پہ بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. یعنی مہنگائی نے تباہ کر کے رکھ دیا لوگوں کو، اور معیشت بہت کمزور ہونے سے روزگار کے مواقع بالکل کم سے کم تر ہوتے گئے. یہ 2 چیزیں وہ ٹریگر ثابت ہو سکتی ہیں خدا نخواستہ، جو کہ پاکستان کو اس طرح کے انجام کی طرف لے جائیں جہاں پر بنگلہ دیش پہنچا ہے. نیت اور خلوص، یہ 2 چیزیں اگر ہماری ڈیسیجن میکنگ میں، ہماری لیڈرشپ کے اندر نیت اور خلوص، یہ 2 چیزیں آ جائیں تو پھر بڑی حد تک ان پہ کام کیا جا سکتا ہے. ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا جب میں خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے کرپشن اور قرض پہ بہت بات کرتا تھا کہ کرپشن اس ملک میں بہت زیادہ ہے، اور اس کے بعد پھر قرض کا جو بوجھ ہے وہ ابھی بھی آج بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کرپشن بھی ہے. لیکن ہم آج کے دور میں اگر دیکھیں تو 2 چیزیں ہیں جو کہ ہماری معیشت کو اور ہمارے نظام کو بالکل ہی ترم برم کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک ہے 10 روپے کی یونٹ بجلی جو ہے، جب آپ 70 روپے پہ بیچیں گے، 10 روپے یونٹ جو پیدا ہو رہی ہے اس کو 70 پہ بیچو گے اور لوگوں کو پرووائڈ کرو گے تو وہ ایک ایسا محرک بن سکتی ہے جو کہ اس قسم کے انجام تک لے جا سکتا ہے. اور دوسری بات، جہاں پر مہنگائی آپ کے ملک میں، آپ کہتے ہو کہ ہماری مہنگائی جو ہے وہ 12% ہے، 26% تو فوڈ انفلیشن ہوئی جس کا ذکر کیا، لیکن اوور آل اگر 12 سے 13% ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ بینکوں کا جو ریٹ ہے وہ 19.5% پہ بیٹھا ہے. یہ 2 قدم کریں سب سے پہلے. اگر ہم جیسے جس سے کہتے ہیں کہ ان پڑھ لوگوں کی بات سننی ہے
تو ان دو چیزوں کو دیکھ لیں, بجلی کو دیکھیں کیا نظام, ورنہ وہ آپ کو لے ڈوبے گا, اور دوسرا بینکوں کے ریٹ کو کم کرو, اس سے بھلائی کا راستہ نکلے گا آہستہ آہستہ. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک اور ہو گیا. ایک ایسا کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا جو آپ کی معیشت کو بہتر کر ٹھیک. سکتا ہے. حماد صاحب, ہر طرح کے ماہرین حکومت کے پاس ہوں گے, حکومت بننے سے پہلے پتہ ہوتا ہے حالات کیا ہیں, کیا حکومت کے پاس حل موجود ہے, اعتماد برقرار رہے عوام کا؟ اچھا دیکھیں, بڑی دلچسپ بات ہے یہ حکومت. میں نے پہلی دفعہ پنجاب کی حکومت ایک ایسی دیکھی ہے جو کہ مسلسل مہنگائی کا ذکر کرتی ہے, حالانکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ مہنگائی کا میم بھی نہیں بولتے منہ سے, حکومت خود نہیں بولتی, یہ تو عوام بولتے ہیں کہ بھئی آپ مہنگائی ہو رہی ہے. لیکن یہ حکومت جو ہے اس کو میں اتنا کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا بھی مسئلہ نمبر 1 مہنگائی ہے, یہ ایشو ہے, اس پر ہمارا احتساب کیا جائے. یہ انہوں نے ایک اچھی بات کی. اچھا, اب اس میں کتنی کامیابی ہوئی کتنی نہیں ہوئی کہ آج 200 روپے کا ٹماٹر مل رہا تھا, آج 200 روپے کا پیاز مل رہا تھا, آج 300 روپے کا گھیا کدو مل رہا تھا, یہ ساری باتیں اپنی جگہ. لیکن ایک میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ کم از کم آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ بائی دا ہارن, اس کو پکڑ کے, یہ کیا کہتے ہیں جی, محاورہ ہے وہ, کہ اس کو بائی دا ہارنز پکڑیں اس بل کو, تو وہ حکومت کر رہی ہے. میں صرف ایک فکرہ بولتا جاؤں, انہوں نے کہا کہ لوگ سڑکوں پہ کیوں نہیں آتے, اس لیے کہ ان کا ریاست پر اعتماد باقی ہے. اعتماد جو ہے وہ ہم سب اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں, اپنی اگلی نسل کو دیکھ رہے ہیں, اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں. اس اعتماد میں انتہائی افسوس کی بات ہے کہ کمی آ رہی ہے. سڑکوں پہ لوگ جب آتے ہیں اس کا ایک طریقہ کار ہے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ آرگنائزڈ طور پر سوسائٹی میں کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں, کوئی ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں, کوئی اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی ہیں. لیکن ہمارے جو بزرگ مہر ہیں وہ اتنے سیانے ہیں کہ انہوں نے آج سے 50 سال پہلے ہی ان سب چیزوں پہ پابندی لگا دی تھی, اسٹوڈنٹ یونینز پہ بھی, ٹریڈ یونینز پر بھی. لہٰذا آرگنائز طریقے پر لوگوں کو احتجاج کرنے کا قرینہ ہی نہیں آ سکا اس ملک میں. اور کیسے آتا کہ جو فیول فراہم کرتی ہے چیز وہی موجود نہیں. ٹھیک ہو گیا جی, یہیں پر ختم کریں گے آج کے پروگرام سے. اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.